बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम अगला सबक जो हमारा था उसको पढ़ेंगे। इस सबक की हमने आयत नंबर 41 से 49 तक लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम आयत नंबर 50 से आयत नंबर 52 तक पढ़ेंगे। इन तीन आयत में कुछ ख़ास अहकामात हैं जो ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, जो कि निकाह से रिलेटेड है। इससे पिछली हमने आयत में एक ख़ास हुक्म पढ़ा था निकाह का और तलाक़ का, कि अगर किसी ऐसी लड़की या किसी ऐसी औरत को निकाह के बाद तलाक़ हो जाए कि जिसको हाथ ना लगाया गया हो, तो उस पर किसी भी तरह की कोई इद्दत शुमार नहीं होगी। तो उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। आयत नंबर 50 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, या अय्युहन नबी इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता अजूरहुन्ना। ए नबी, हमने तुम्हारी बीवियाँ जिनको तुमने उनके महर दे दिए हलाल कर दी हैं। वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफ़ाअल्लाहु अलैका, और तुम्हारी लोंडियाँ जो अल्लाह ने तुमको कुफ़ार से बतौर माल गनीमत दिलवाईं वो हलाल कर दी। व बनाती अम्मी का, और तुम्हारे चचा की बेटियाँ। व बनाती अम्माती का, और तुम्हारी फूफो की बेटियाँ। व बनाती खाली का, और तुम्हारे मामू की बेटियाँ। व बनाती खालाती का, और तुम्हारी खालाओं की बेटियाँ। अल्लाती हाजरना, और उनको जिन्होंने हिजरत की माँ का आपके साथ। वम्रअतुन मुमिनातुन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबीशी, और वो औरत जो अपने तई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आप हिबा कर दे वो हलाल है। लेकिन इन अरादन नबीशु अन यस्तन की हा, कि अगर नबी चाहें तो उनसे निकाह कर लें। खालिसतन लका मिन दूनिल मोमिनीन, ये हुक्म ख़ास आपके लिए है सिवाय दूसरे मुसलमानों के। अब यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह के कुछ ख़ास अहकामात दिए हैं जो कि बाकी मोमिनों के लिए नहीं हैं, जिनमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि आपके लिए आपकी बीवियाँ जिनको आपने हक महर दे दिया है वो हलाल कर दी हैं। जैसे कि आपको पता है कि निकाह की एक बेसिक शर्त होती है कि हक महर के बगैर जो है निकाह नहीं हो सकता। जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक महर देकर अपने निकाह में लिया वो जायज़ हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि लोंडियाँ जो अल्लाह ताला ने बतौर माले गनीमत आपको अता की, ये लोंडियाँ माले गनीमत में मिलती थी, यानी कि गनीमत के माल में ना सिर्फ़ तलवारें या फिर बाकी सारी चीज़ें होती थी, बल्कि उसमें बच्चे, बूढ़े, माजूर लोग और ख़वातीन भी होती थी। तो वो भी माले गनीमत के तौर पर हिस्से में आती थी। और फिर माले गनीमत के तौर पर वो मुजाहिदीन, सहाबा कराम या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो जो माल आता था वो उनको उनके हिस्से में दे दी जाती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आपके लिए आपकी बीवियाँ जिनको आपने हक महर दिया है वो आपके लिए हलाल हैं, और दूसरी आपके लिए लोटियाँ जो आपको माले गनीमत में मिली हैं कुफ़ार की तरफ से। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके चचा की बेटियाँ, इसी तरह फूफो की बेटियाँ, यानी कि बाप की तरफ से जो रिश्ते हैं। इसी तरह इसके अलावा मामू की बेटियाँ, यानी कि जो माँ की तरफ से रिश्ते हैं। और खाला की बेटियाँ, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल की। इसके अलावा जितने मोमिनीन हैं उनके लिए भी ये रिश्ते वो हैं कि जिनके साथ उनके निकाह हो सकते हैं, यानी कि कज़न्स जो आपके फ़ादर की तरफ से या फिर मदर की तरफ से हों उनके साथ निकाह करना जायज़ है। और इसी तरह वो औरतें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आईं, यानी कि हिजरत करने वाली औरतों के साथ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह करना जायज़ है। फिर उसके बाद एक ख़ास हुक्म अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत अगर हक महर लिए बग़ैर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह में आना चाहे
تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، لیکن یہ چیز باقی صحابہ کرام یا مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حق مہر لیے بغیر کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کر سکیں۔ یہ خاص طور پر یہ والا حکم جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی تھا کہ ان کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کرنا جائز تھے، جبکہ باقی مومنین کو اللہ تعالیٰ نے صرف 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی کہ ایک وقت میں وہ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاص حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ 4 سے زائد بیویاں ایک ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا جائز ہیں، باقی مومنین کے لیے رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح یہ والا حکم جو ہے خاص طور پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حق مہر دیے بغیر نکاح کر سکے، کیونکہ نکاح میں کچھ چیزیں کمپلسری ہوتی ہیں، جیسے کہ لڑکی کی طرف سے اس کے والدین کی رضامندی لازمی ہے، اس کے ساتھ لڑکے کی طرف سے حق مہر کا ادا کرنا، یعنی کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ لازم ہے، تبھی نکاح جو ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکونوا علیک حرج، اور ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو سب معلوم ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، یعنی کہ بیویوں کے لیے کتنا حق مہر ہوگا یہ بھی، اور لونڈی کے لیے کتنا حق مہر ہوگا یا کتنا اس کا خرچہ ہوگا۔ بیوی کا جو ہوتا ہے وہ حق مہر ہوتا ہے، لونڈی کے لیے حق مہر نہیں ہوتا، لونڈی کا صرف خرچہ ہوتا ہے کہ اس کو رکھا جائے گا، تو اسے پہننے کے لیے کپڑا، موسم کے لحاظ سے، اور رہنے کے لیے جگہ، اور کھانے کے لیے یعنی کہ جو اس کی ضرورت کا کھانا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر لونڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا تو پھر اس کا حق مہر ادا کیا جائے گا، یعنی کہ ان دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو حق مہر ادا کیا ہے کہ وہ کتنا ہوگا آپ کے موجودہ وقت کے لحاظ سے، تو وہ اللہ رب العزت نے وہ لکھ دیا ہوا ہے کہ وہ کتنا ہے، وہ اس لیے لکھا ہے تاکہ کسی پر بھی اس کے بارے میں کسی بھی طرح کی تنگی نہ رہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد اگر کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اگر اس کمی بیشی اور کوتاہی پر اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو بیویوں میں جو عدل ہے وہ اگر نہیں رکھ سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی طرح کی تنگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ آپ کو اختیار ہے کہ جس بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہیں اپنے پاس رکھ لیں، اور جس کو علیحدہ کرنا چاہیں اس کو علیحدہ کر دے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن جو تھا وہ مقرر کیا ہوا تھا، لیکن حضرت خدیجہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی تھیں تو ان میں سب سے زیادہ محبوب بیوی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت عائشہ تھی، اور رسول اللہ ان کے پاس زیادہ ٹائم گزارنا جو تھا وہ پسند کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت سودا، وہ رسول اللہ سے بڑی بھی تھیں اور ایجڈ بھی تھیں کافی، یعنی کہ عمر میں زیادہ تھیں، اور وہ تھوڑی بوڑھی بھی ہو چکی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کی طرف نہیں بھی جاتے تھے، کیونکہ حضرت سودا نے اپنا ٹائم جو تھا وہ حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ وہ ان کے حصے کا دن جو ان کے پاس گزارتے ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزار سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس بیوی کے پاس جانا چاہیں اس کے پاس جا سکتے ہیں، اگر کسی سے الگ ہونا چاہیں تو وہ ان سے الگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کے پاس نہیں جانا چاہتے تو وہ چاہیں تو نہ جائیں۔ لیکن یہ حکم باقی مومنین کے لیے نہیں ہے، باقی مومنین کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ اگر ان کی 1 سے زائد بیویاں ہیں تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ دونوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں، چاہے ان کا دل کرے یا نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جس کو تم نے علیحدہ کر لیا اگر اسے پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ زیادہ اچھا ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ،
تو اور نہ وہ رنجیدہ ہوں اور وہ راضی رہیں اس پر جو آپ ان کو دیں. یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر جس بیوی کو آپ نے الگ کیا ہے، یعنی جس کے پاس آپ نہیں جا رہے، اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزار رہے، تو اگر آپ چاہیں اپنی مرضی سے تو اس کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں. آپ پر اس کے لیے کوئی تنگی نہیں، کوئی گناہ نہیں. اور یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. یعنی کہ جس بیوی کو آپ نے الگ کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کبھی کبھار اس کو اپنے پاس بلا لیا کریں. یہ اس لیے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، یا اس کے دل میں کچھ غلط خیالات نہ آئیں، یا پھر وہ منفی سوچ نہ سوچیں. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو بلا لیا کریں تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ اداس نہ ہوں، اور جو کچھ آپ ان کو دیں اسے لے کر وہ سب خوش رہیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر جتنا ہو سکے اپنی بیویوں کو دیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو لے کر خوش رہیں. کیونکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ازواج نے جو تھا وہ لونڈیوں کی ڈیمانڈ کی تھی ان کو کہ ہمارے پاس لونڈیاں ہوں جو ہمارے گھروں کے کام کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص حکم نازل ہوا تھا کہ ان سے کہیں کہ اگر آپ نے دنیا کا مال و دولت لینا ہے تو لے کر الگ ہو جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی بیویوں کے لیے لازم ہے کہ جو کچھ آپ ان کو دیں ان کو لے کر وہ خوش رہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب بردبار ہے. یعنی کہ جو کچھ انسان کرتا ہے، جو کچھ وہ سوچتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کو معلوم ہے. وہ چیز جو بھی انسان کے دل میں ہی ہوتی ہے یا بھی دماغ میں ہی ہوتی ہے یا پھر وہ بھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا علم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور خوب بردبار ہیں. یعنی کہ کسی کی غلطی پر، کسی کی کوتاہی پر یا کسی کے گناہ پر اللہ رب العزت اسے فوراً نہیں پکڑ لیتے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بردبار ہے، وہ انسان کو ایک موقع اور دیتے ہیں کہ وہ اپنی اس غلطی کو سدھار سکیں. پھر آخری آیت ہے اس سبق کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعدی ولا ان تبدل بہن من ازواجی. اور پیغمبر یعنی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو. ولو اعجب کا حسن ہونا، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. الا ما ملکت یمینک کا، مگر جو لونڈیاں آپ کے اختیار میں ہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اب اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو حکم ہے، مطلب آپ کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی ایک اور عورت سے نکاح کریں. یعنی کسی کافر عورت سے، یا پھر کوئی بھی اور عورت ہے یا کسی اور کی بیوی ہے کہ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تھی. اگر اس کو کسی اور کی بیوی پسند آتی تھی تو وہ بیویاں جو تھی وہ آپس میں بدل لیتے تھے کہ مجھے آپ کی یہ فلاں بیوی پسند ہے تو آپ مجھے دے دیں، آپ کو میری جو بیوی پسند ہے اس کو لے لیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن انڈائریکٹلی باقی تمام لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی بیویاں ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں. ان کے علاوہ آپ اور عورتیں نہ لے کے آئیں چاہے ان کا حسن کتنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ خوبصورتی کی بنا پر آپ اپنی بیوی کو نہ چھوڑیں چاہے وہ جتنی ہی نیک کیوں نہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو لونڈیاں تمہارے اختیار میں ہیں، کہ ہاں جو لونڈیاں ہیں ان کو آپ بدل سکتے ہیں. ان کو اگر آپ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تو آپ ان کو کسی اور کو دے دیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، ہر چیز کا نگران ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے، جو نہیں ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں، جو آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں، ہر اس چیز پر اللہ رب العزت کی نگاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خاص چیز بتائی ہے جو کہ نگرانی کا شعور ہے. یعنی کہ سپرویژن جو ہوتی ہے نا کسی کی، وہ انسان کو تھوڑا سا جو ہوتی ہے وہ کانشیس رکھتی ہے. یعنی کہ انسان کے اندر اس چیز کا تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ ایگزامس دے رہے ہیں، اگر آپ کو روم میں بٹھا کے چھوڑ کے چلے جائیں، کوئی بھی نہ ہو وہاں پر آپ کو سپروائز کرنے والا، تو کیا ہوگا کہ آپ کو ڈر نہیں ہوگا، آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ چیٹنگ بھی کر لیں گے. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو یہ شعور دیا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت آپ کو دیکھتی ہے، آپ کے اعمال کو دیکھتی ہے، آپ جو سوچتے ہیں ان کو جانتی ہے. تو نگرانی کا شعور دیا ہے تاکہ انسان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا تھوڑا سا خوف رہے، تھوڑا سا شعور رہے، اور اس کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح کا غلط عمل کرنے سے باز رہے. تو یہ تھا آج کا آپ کا چیپٹر. اس کے بعد آپ کی اس چیپٹر کی
ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز میں سب سے پہلے آپ کے ورڈ میننگز ہیں, اس کے بعد کچھ سوالات ہیں. تو اس چیپٹر کو اچھی طرح سے لرن کیجیے گا, سمجھیے گا, اور اس کے بعد آپ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ سولو کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.